ड्रामा तेरे बिन की 43rd और 44th किस्त ऑन एयर हो गई, तो रिव्यू भी हाजिर है। हया की एक्टिंग स्पॉट ऑन, बहुत ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना, दुनिया जाए भाड़ में, हया अपनी मस्ती में। कोर्स एक्सप्रेशन मुर्तसिम के अच्छे थे, और स्पेशली आगे जाके मैं आपको वो जगह बताऊंगी जहाँ मुझे उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे। ओवर एक्टिंग का किरदार हम माँ बेगम को ही देंगे, क्योंकि उनकी एक्टिंग में, उनकी डायलॉग डिलीवरी में पैथेटिक, ब्लैंड, नथिंग न्यू सिवाय आंखें गोल गोल फाड़ना और घुमाना। अनवर साहब जो थे ना, उनका किरदार इन दो एक साथ में एक ही जगह पे बैठे रहे या कोने में खड़े रहे। आंखें, लड़कियों देख लो, मैं तुम्हें फिर दोबारा बता रही हूँ, मुर्तज़िम जैसे जो मर्द होते हैं ना, वो इसी ड्रामे के इसी कोने में होते हैं, खुदा की कसम बाहर नहीं होते। इवन इतना अच्छा मर्द भी जो था ना, जो गुस्सा चढ़िया ना, तो बगैर कुछ समझे हाथ फड़िया तो अद्धी रात नू प्यो दे घर के बाहर छड़ गया। ये भी नहीं हुआ कि घर घंटी बजा के अंदर ही कर दे, कराची जैसा घर है, बाहर को उठा के ही ले जाए उसको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की 43rd और 44th किस्त ऑन एयर हो गई, तो रिव्यू भी हाजिर है। पहले देते हैं आपको हाईलाइट में सबसे चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो हया की एक्टिंग स्पॉट ऑन, बहुत ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना, दुनिया जाए भाड़ में, हया अपनी मस्ती में। तो हया टोटल अपनी मस्ती में रही। उसके डायलॉग, उसकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह उसने इस किरदार को अपने ऊपर ओढ़ लिया है और एक्टिंग की है, स्पॉट ऑन। एक्सप्रेशन किसके सबसे अच्छे थे? ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन मुर्तसिम के अच्छे थे, और स्पेशली आगे जाके मैं आपको वो जगह बताऊंगी जहाँ मुझे उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे। ओवर एक्टिंग का किरदार हम माँ बेगम को ही देंगे, क्योंकि उनकी एक्टिंग में, उनकी डायलॉग डिलीवरी में पैथेटिक, ब्लैंड, नथिंग न्यू सिवाय आंखें गोल गोल फाड़ना और घुमाना। क्या इस्लाही मैसेज था? बिल्कुल था। इस्लाही मैसेज दिया हमारे ड्रामे की इस्लाह टीचर मरियम ने, चूँकि 10 किस्तों में उनका भागना ना भागना और उनका कटा अब सॉल्व हो गया, वो घर में वापस आ गई, तो रोने धोने के अलावा जो उन्होंने काम किया वो उन्होंने इस्लाही लेक्चर दिए हया को, उसकी अपनी अम्मा को, किस तरह जो है आप मीरब के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ते मैं जो कुछ कीता वो ते दफ़ा करो जी, वो ते मैं कीता उदा तो कुछ नहीं कर सकते। अनवर साहब जो थे ना, उनका किरदार इन दो एक साथ में एक ही जगह पे बैठे रहे या कोने में खड़े रहे। आंखें, तो वो ये था, भाएं मैं ते मालियाँ, कदी चाचा कह के बुला लो, कदी अब्बा कह के बुला लो, बाकी जो मर्जी तुसी मैं आखो, मैंने तो फ़र्क नहीं पैंदा, मेरा इन्ना को रूल है। तो उनका ये था। बेस्ट डायलॉग क्या था? बेस्ट डायलॉग ये था कि बच्चों को, और ख़ास तौर पे बच्चियों को, डर की बजाय एतमाद, माँ बाप को चाहिए अपना एतमाद और भरोसा दें, ताकि वो हर बात उनसे कर सकें, और इससे बहुत से तकालीफ से, बहुत से आने वाली गलत बातों से बच्चे अपने आप को भी बचा सकते हैं और माँ बाप को भी किसी तकलीफ़ से दूर रख सकते हैं। तो ये था। तो चले जी ओवरऑल पे चलते हैं। हया के किरदार से शुरू करते हैं, क्योंकि हया का किरदार मेरा फेवरेट किरदार है, आपको पता है। तो हया के एक्सप्रेशन स्पॉट ऑन थे, और जो भी उसको डायलॉग दिए गए वो उसने जिस खूबसूरती से अदा किए, उसके साथ जो उसकी एक्टिंग थी ना, वो इट वाज काइंड ऑफ सो नेचुरल ऑन द फ्लो, कि जब किस्त खुलती है और वो मरियम को गुलाब जामुन खिला रही होती है, मिठाई खा लो, ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो अंदर से टिश्यू बॉक्स मिलता है, यू नो दैट टीजिंग आउट, वो सडिस्टिक प्लेजर्स, मीरब को घर से बाहर निकालने में जो उसको मज़ा आया, और उसके बाद जो वो इन्जॉय करी और किस तरह वो नहीं आने देगी, मुर्सिम को किस तरह काबू करेगी, डाउन टू इवन जब वो निकाह के बाद मुर्सिम के पास जाती है और फिर वही मीरब की यहाँ शुरू होती है, तो वो उसको कहते हैं ना, तुम मुझे ज़हर लग रही हो। तो इवन वो एक्सप्रेशन टिल आखिरी शॉट, 44वीं किस्त की आखिरी शॉट में जो एक्सप्रेशन था, जिसमें वकास कहता है मैं मीरब को वापस नहीं आने दूंगा, तो दैट एक्सप्रेशन ऑफ सक्सेस एंड काइंड ऑफ ओ आई डिड इट, हैट्स ऑफ हया, लवली एक्टिंग, लवली कैरेक्टर, बहुत मज़ा आया। और मेरे ख्याल में चूँकि मीरब के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं देखने वालों में, तो जब हया ने 43rd किस्त के शुरू में मरीम के साथ बैठते हुए कहा कि हया खुद ही बेहया हो गई, तो मेरा ख्याल मीरब के फ़ैन्स ने तो बहुत तालियां मारी होंगी। और ये आई थिंक बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो बनता है मरियम के लिए, क्योंकि एक ऐसा किरदार
ایسا اداکار جو کردار کو اپنے اوپر اتنا اوڑھ لے کہ لوگوں کو ایکٹر بھول جائے اور اس کو صرف وہ کردار نظر آ رہا ہو اپنی اچھائیوں اور برائیوں سمیت، تو میرے خیال میں ایک اچھے ایکٹر کے لیے اس سے بڑا ایوارڈ نہیں ہو سکتا. اینڈ حیا ہیز اٹ آل. مریم، اچھا جی، مریم کا رونا دھونا، مریم کا کیریکٹر ہم نے کنیزیں میں نے کہا تھا، میری ٹنگ ٹوسٹر ہے نا، میری لڑک جاتی ہوں میں. خاندان غلامہ کی کنیزان گرامی مریم جو ہے، ان کا پچھلی 10 قسطوں میں ہم نے بہت زیادہ ان کو دیکھا، اس لیے کہ کہیں سے کہانی جوڑ نہیں رہی تھی، تو آٹے دی لیوی لا کے جو گڈی جوڑی دی ہے تو اسی بھی اس کہانی نے جوڑ لیا. تو مریم کو ہم نے بگایا، اس میں ہم نے خاندانی دشمنی ڈالی، بھائی کے ساتھ دشمنی، زمینوں کی دشمنی، اور بہن کے ساتھ بدلہ، آنکھ کے بدلے آنکھ، بہن کے بدلے بہن، تے فلاڑا پھوڑا پا کے ہم نے مریم کو بگا دیا. اس سارے میں ہم نے دوبارہ اپنی انٹرنلائز ایکسٹرنل مسوجنی کو پورا پھیلایا کہ عورتیں کس طرح واہیات ہوتی ہیں، بدذات ہوتی ہیں، کم عقل ہوتی ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اور خاندان کی ناک کٹانے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگاتی، بیوقوف پڑی ہوتی ہیں، سارے سمجھائی رہے ہیں، اینڈ میں کھڈے میں گرتی ہیں، اور پھر کوئی اچھا مرد، باپ، بھائی، بیٹا، خاوند ہی ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس میں جناب وہ مرتسم ہے. تو وہ یہی کرتی رہیں، اور بیچ بیچ میں اصلاحی درس دیتی رہی ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کیا کریں. ماں بیگم کے کردار میں آتے ہیں، کیونکہ ماں بیگم 2 قسطوں میں بہت چھائی رہیں. تو ماں بیگم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اوور ایکٹنگ کا سرتاج کردار ہے، ان کو بالکل یہ تاج ہم پہنائیں گے، کیونکہ ان کا کام ہے چانٹے مارنا، تانے دینا، طنز کرنا. کوئی آج تک یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسی ماں ہے جو دنیا کی، خود بھی کہتی ہے دنیا کی ثالثی کر رہی ہیں، جھگڑے کر رہی ہیں، بہت جہاں دیدہ ہیں، ان نے زمینوں کے جھگڑے جو ہیں ختم کیے ہیں اور سارا کچھ، مگر گھر چ انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آتی. گھر میں وہ آتی ہیں تو وہ انتہائی کچے کانوں والی اور روایتی ساس ہیں، اور بہت پتہ نہیں کون سی ماں ہے جس کا کام ہے صرف بچوں کو ڈانٹنا، ان کی زندگیوں میں ان کی رائے نہ پوچھنا، اور اپنی مرضی اس پہ تھوپے جانا. اور اوپر سے اس پورے ڈرامے میں ڈائریکٹر نے رج کے بشرا انصاری سے بدلہ لیا. اینا کو گندا میک اپ ہے کہ جہاں جہاں آپ ڈرامے میں ان کا کلوز اپ آ رہا ہے نا، ان 2 قسطوں میں ہی دیکھ لیں تو اتنے میک اپ دیتا ہے، اترتا ہے. پورز کیا مطلب ایسے ہے کہ وہ گیلا گیلا پلاسٹر کیا ہو نا، تو انگلی مارو تو شاید لائن بھی چل جائے، اتنا برا ہے. اور انہوں نے پوری، آپ ان 2 ایک ساتھ میں دیکھ لیں، ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں. نو، ایکچولی آپ نے بوٹاکس اتنی کروا لی ہے کہ آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کھولنی پڑ رہی ہیں. تو جب چاہے وہ مریم کے نکاح ہونے کا سین ہو، اس کو چانٹا مارنے کا سین ہو، یا جب جرا ہو رہی ہو تب سین ہے، آل یو ہیو ڈن از، مطلب کتنی دفعہ آپ پورے دیدے پاڑ کے آنے ٹڈ کے لیفٹ رائٹ دیکھتے رہیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ ایکٹنگ ہے. آئی ڈونٹ نو، ہم پر یہ بالکل واجب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایکٹنگ ہے. جو دونوں ایک ساتھ میں ڈائلاگ ماں بیگم نے، چاہے وہ مریم کو بولے ڈفرینٹ ٹائمز میں یا وقاص کے ساتھ بولے، رائٹر صاحب، مطلب رائٹر صاحبہ، آئی ایم سو سوری، آپ نے نا، یہ مجھے لگتا ہے لاہور میں کسی رکشے کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں ایسے ڈائلاگ، یا وہ بہت ہی فارغ قسم کے ٹک ٹاکر جو کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے ڈائلاگ ہیں، انتہائی کلیشڈ، وہی باتیں، وہی گھسی پٹی باتیں، جس میں کوئی مطلب نہ کوئی انوویشن ہے، نہ کریٹیونیس ہے، نہ کوئی میسج ہے، نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے سے جڑے. اس کے آگے چانٹا لگا دو، پیچھے رونا لگا دو، تو وہ ڈائلاگ آپ ہر تیسرے ڈرامے میں دیکھ سکتے ہیں. تو وہی اس میں بھی ہوا. تو بچوں نے غلطی کی اور ماں اس کو تانے دے کے ماری جا رہی ہے. کیوں ہم یہ نہیں دکھا پا رہے کہ ماں باپ کے پاس بے رحم ہونے کا آپشن نہیں ہوتا؟ ماں باپ جتنے بھی ناراض ہو جائیں، ماں باپ کا کی ایسی ایک جگہ ہے، ایک اسپرچول جگہ ہے، ایک ان کا ریلیشن ہے کہ میجورٹی جو ہیں وہ اپنے بچوں کی غلطی کو معاف بھی کرتے ہیں، سزا اور جزا کا بیلنس کر کے چلتے ہیں. اور جب غلطیاں ہو جائیں، اور تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس غلطی کے زخم میں چھرا مار مار کے اس کو ڈیپ کرتے جائیں اور ایک فزیکل پین سے اس کو مینٹل ٹرامے میں کنورٹ کر دیں. ایسے نہیں کرتے نا ماں باپ. ماں باپ کہتے ہیں نا، ڈاکو دی ماں بھی جڑی ہوتی ہے نا، انہوں بھی اپنا بچہ بڑا پیارا رکھتا ہے. تو آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی، سارا کچھ، نہ آپ اس کا پتہ کریں گے نہ کچھ، مگر آپ تانے تشنے دے کے اس کی زندگی ایسے عذاب کریں گے. وہ خود کہتی ہے کہ اب آپ ساری جگہ تالے لگوا دیجیے گا، میں بھاگ نہ جاؤں. کیا ماں بیگم کے خیال میں، دل میں ایک دفعہ بھی آیا کہ
اگر یہ خود ہی کو خودکشی کر لے یا اپنے خود کو نقصان بتا لے. بہت سے بچے، بہت سی بچیاں اس طرح کے مینٹل پریشر میں آ کر سیلف ہارم کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو ماں باپ کو بھی تو سمجھنا چاہیے. اور دوسری طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ میرب کے ماں باپ جو ہیں، جو اس کے منہ والے ماں باپ ہیں، وہ صرف اس کی بات سن رہے ہیں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا آ کر مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو دس از دا بیلنس، دیٹس اے رانگ ون اینڈ دس از اے رائٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس. تو یہ ایک اکلوتی چیز ان 2 قسطوں میں اچھی تھی کہ آپ نے دکھایا دونوں طرف سے کہ یہ بھی ماں باپ کرتے ہیں، یہ بھی ماں باپ کرتے ہیں. مگر بہتر یہی ہے کہ ڈر کی بجائے اعتماد اور بھروسہ دیں. غلطیوں پر ہم معاف کریں، ان کو سمجھائیں. مگر جب اعتماد اور بھروسہ ہوگا تو شاید آپ غلطی ہونے سے پہلے بھی چیک کر سکیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، آپ سیس کر رہے ہوں گے. مگر جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، 8 مہینے وہ آ کے گھر آندا رہا جناب، ملدا رہا، اندر جاندا رہا، تو وہ پتہ ہی نہیں چلیا. یہی شروع میں مرتسم نے شروع کی ایک ساتھ میں ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ گھر کے اندر دھیان رکھیں کیا ہو رہا ہے، تو میں باہر والے مسئلے حل کر لوں، گھر والے جو ہے وہ آپ خود کر لیں. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ ماں بیگم کو پھر بہت حیرانی ہوئی کہ سارے کیوں میرب کا پوچھ رہے تھے مریم کے نکاح پر. دیکھو کسی باتیں کر رہے ہیں. باجی تسی خان ہو، خان دی ماں ہو، زمیندار ہو، مربے فلانے جدادیں، تہاڈی حکومت چلتی ہے، تہاڈا گھر، آپ کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، آپ کی اکلوتی بہو گھر نہیں ہے. تو کوئی پوچھے بھی نہ کہ وہ بہو کہاں ہے، اس کے گھر والے کہاں ہیں. اور اس پر آپ حیرانگی کا اظہار بھی کریں کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ارے آپ کس طرح کی ہیں؟ اور رائٹر صاحبہ آپ کس طرح کی ہیں؟ آپ کیا سوچ کے یہ ڈائلاگ لکھ رہی ہیں؟ ایک کا دوسرے کے ساتھ نہ منہ مل رہا ہے نہ سر مل رہا ہے. مرتسم ان دونوں ساتھوں میں خاموش رہے، آنکھوں سے ایکسپریشنز دیتے رہے، اور ایکسپریشن دینے میں وہ بہت ماہر ہیں. تو جب وہ اور فلیش بیکس میں آتے رہے تو وہ اپنی تکلیف کا اظہار بھی آنکھوں کے ایکسپریشن سے کرتے رہے. جو 2 جگہ مجھے بہت خوبصورت لگی وہ یہ کہ جب وقاص میرب کے بہاف میں مریم کے ساتھ جرا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرب کی اتنی غلطی نہیں تھی، تو وہ ایکسپریشن آف او نو وٹ ڈڈ آئی ڈو، دیٹ ٹو خود کے اوپر شرمندگی کا ایکسپریشن مکسڈ. ویری نائس، ہی کنویڈ اٹ آل. اور اس کے بعد آخری سین میں جب وہ کمرے سے جا رہا ہوتا ہے اور ماں بیگم کو دیکھ کے ہی گیوز دیٹ لک دیٹ ڈنٹ آئی ٹیل یو کہ میرے ساتھ یہ نہ کرنا، اور آپ کی وجہ سے میں نے کیا کیا. آئی تھنک دیٹ سیڈ اٹ آل. سو فل مارکس مرتسم. مگر لڑکیوں دیکھ لو، میں تمہیں پھر دوبارہ بتا رہی ہوں، مرتسم جیسے جو مرد ہوتے ہیں نا، وہ اسی ڈرامے کے اسی کونے میں ہوتے ہیں، خدا کی قسم باہر نہیں ہوتے. ایون اتنا اچھا مرد بھی جو تھا نا، جدو غصہ چڑھیا نا تو بغیر کچھ سمجھے ہاتھ پھڑیا تے ادھی رات نو پیو دے گھر دے باہر چھڑ گیا. یہ بھی نہیں ہوا کہ گھر گھنٹی بجا کے اندر ہی کر دے، کراچی جیسا گھر ہے، باہر کوئی اٹھا کے ہی لے جائے اس کو، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے. اس وقت اس نے یہ بھی سوچا. تو یہ 1 سائڈڈ ڈائریکشن ہوتی ہے، تو اس لیے نا تھوڑا جہا ہاتھ تولا رکھنا تجھے سارا. اچھا جی، میرب باجی بھی ایک اپنی وائب ہے نا، رو پیٹ رہی ہیں. ایک ڈیفیکلٹ ترین رائٹر صاحبہ نے ان سے ڈائلاگ بلوائے، کبھی غلطی اصلاح کے لیے بھی ہو تو فتح نہیں کیا ہو جاتی ہے. مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں کہ باجی تجھے کیا کی رہے ہو. یس، آپ نے اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی کہ وہ مرضی کی شادی کرنا چاہتی ہے، گھر والے اس کی بات سنے، آپ نے سارا کچھ کیا. مگر وی کی ناٹ کنڈون یو کہ آپ نے اس کو گھر سے بھگایا، آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. وہ یہ جرا میں بھی یہ سوال اٹھایا، وہ بھاگ جاتی ہے نہ بھاگ جاتی، یہ اور بات ہے. مگر آپ یو آر ایڈنگ اے کرائم، اے سوشل کرائم. آپ نے غلطی کی ہے. آپ اس دن رات کو بتا سکتی تھیں، جب آپ بغیر بتائے کہیں پر بھی چلی جاتی ہیں تو آپ اپنے میاں کو یہ بھی بتا سکتی تھیں کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، مت کرو یہ. وہ اتنی مطلب حد اس نے کراس کی بھی آپ کی بہن نے، مگر آپ نے نہیں کیا. تو خیر وہ گلا تو اپنی جگہ رہے گا. مگر چونکہ میرب کو ہم نے آل گڈی پیک میں دوبارہ لانا ہے، تو اس لیے یہ پوری 44ویں قسط میں میرب کے حق میں ایک جرا نامہ ایشو کیا گیا، جو اینڈ میں وقاص مریم اور وہ جو سپریم کورٹ لگایا، ہائی کورٹ کا مقدمہ جو ہے وقاص صاحب نے آ کر ماں بیگم کی سپریم کورٹ کی عدالت میں لگایا، جہاں پر ہمارے چیف جسٹس کی طرح ماں بیگم بھی چیف جسٹس بن کے بیٹھی تھیں. انہوں نے بھی فیصلہ خود سے کر لیا ہوا تھا، ان کو پتہ تھا ان کو کون پیارا ہے کون نہیں پیارا. بلکہ اور تو اور وہ وکیل بھی خود ہی تھیں، دعوے دار بھی خود تھیں، چیف جسٹس بھی خود تھیں. تو سارے کام وہ خود ہی کیے جا رہی تھیں. تو وہ ہمیں
جو ہے اس کی بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت تھی کہ آپ ایسا کیوں کریں. چلیں جی پورا ہو گیا کیونکہ ہم نے میرب کو اچھا دکھانا تھا. ویری گڈ. وہ ٹاپ کے وکیل، وہ چیف جسٹس، سارے سن رہے ہیں الو باٹے بانٹ کے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کور ثبوت جس کی وجہ پر میرب کو نکالا تھا وہ تو وہ ویڈیو تھی جو حیا نے بنائی تھی. تو حیا کو کیوں نہیں پوچھا؟ اور میرب کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ حیا کو پتہ تھا وہ ملک زبیر ہے. تو اس کو کیوں نہیں وہ ٹاپ کے وکیل صاحب نے پوچھا کہ باجی مریم تیرا تے بڑا شکریہ، تو تے پھر بھی نس جانا سی، تو من گئی. حیا باجی اب آپ بتائیں، آپ کو تو ملک زبیر پتہ ہے، تم ویڈیو بنا رہی تھی، تم اس وقت شور مچا دیتی تو بھی تو رک جاتی نا. جو بھی ہوتا، ویڈیو بنا کے بھی شور مچا دیتی تو بھی رک جاتا. ویڈیو بنا لیتی، تالا اس نے کھول دیا تھا، باہر نکال کے پھر بھی شور مچا دیتی، نکل جاتا. وہ کیڑا گلی دا کونا سی، وہ تے ایکڑا لی ویلی سی. مگر کنوینئنٹلی یہ سب سے امپورٹنٹ بات سکپ ہو گئی. تو سلام ہے ماں بیگم کی چیف جسٹس پہ، سلام ہے وقاص صاحب کے عظیم وکیل ہونے پہ. اچھا جی، تو اب اینڈ کرتے ہیں کچھ بونگیوں پہ، مزید بونگیوں پہ. مائی اپالوجیز. مزید بونگی یہ تھی کہ مریم کو جب بلایا گیا کہ وقاص صاحب آئے ہیں تو ناچ کے جائیں، تو وہ اڈی پڈی، وال بکھرے ہوئے، میک اپ کوئی نہیں، اور دوپٹہ ادھر. جب وہ پہنچتی ہیں وہاں پر تو بال بھی سیٹ ہیں، میک اپ بہت اچھا ہوا ہوا ہے، اور گلے میں گلو باندھ پہنا ہوا ہے. ادھر تو وہ دوپٹہ ہاتھ میں لے کے بھاگی تھی تو ایک گلو باندھ پایا ہے. پھر وہاں سے وہ جرا کے بعد جب واپس کمرے میں آتی ہیں تو پھر دوبارہ اسی طرح بال جو ہے نا وہ اڈے پڈے ہیں، گلو بند گلے میں نہیں ہے، اور گلے میں چین ڈالی ہوئی. آندھی باجی تین اتنا غصہ چڑھیا تھی تو گلو بند لا لیا، کانٹے بھی سٹ دینے سن. اچھا، اس سے پہلے جب نکاح کا سین تھا تو باجی جی کے ہاتھ میں مندری، غور کیجئے، وہی نہیں ہے جو ملک زبیر نے پہنائی تھی، جو انہوں نے اس سے پچھلی قسط میں پھینک دی تھی. تو نکاح میں ان کے ہاتھ پہ آئی تھنک اٹ واز اے رائٹ ہینڈ، وہ رنگ بھی موجود تھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ مطلب جوڑ ہی لیتے. اور جڑائی کا عالم یہ بھی دیکھیں، فروزی کپڑے پہن کے ماں بیگم آئی جب مریم سے یہ سارا انہوں نے کیا، اس کے بعد وہ چلی گئیں اور نیچے سب نے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اگلا سین میں وقاص صاحب آ گئے، اور وقاص صاحب جب آئے اور ماں بیگم وہاں پر تشریف لائیں گے جو کمرے سے نکل کے پت پت کرتی گئی تھیں، تو انہوں نے جوڑا بھی بدل لیا. انہوں نے جوڑا بدل لیا، کانٹے بدل لیے، جولری بھی بدل لی. فروزی جوڑے سے چٹے جوڑے میں آ کے بیٹھ گئی. اتنے سرتے انہوں دے جوڑے والی پن ہے جڑی این کر کے نا باہر کھلوتی ہے کالی، ایتھے ادھر سے بھی کالی جوڑے والی پن. تے ماں بیگم دے جڑا دوپٹہ ساہ نہیں نا لینا ہے، پتہ نہیں کیڑا لاڑی والا دوپٹہ لے کے بہ جاتی ہے وہ والا، تو وہ بھی وہیں تھا. انہوں نے کپڑے بھی بدل لیے اور جولری بھی بدل لی. پھر جب دوبارہ وقاص چلا گیا اور وہ دوبارہ مریم کے کمرے میں پھر چانٹا مارنے اور جرا کرنے آتی ہیں، تو پھر غور کیجئے ان کے کانٹے پھر بدل گئے. وہاں سے وہاں آنے میں جوڑا چٹا کانٹے پھر بدل گئے. معاف کر دیو یار، ہن اس تو زیادہ غور نال سن ویکھیا بھی نہیں جا رہا. تے بڑی تہاڈی مہربانی. اور اگلی ٹیزرز کے حساب سے جناب مجھے لگتا تھا کہ شاید اگلی 2 قسطوں میں ختم ہو جائے گا، نہیں ختم ہوگا. پھر وہی آئی ہیں، پھر اس ویلن نو ایڈ کرتا ہے وہ میرب دے یار نو، تو وہ پھر ایڈ ہوگا. پھر 4، اب میرا لگتا ہے مجھے کچھ 6 قسطیں اور لمکن گیا. پھر وہ تجھے پل میں بلا دوں گا کے پیسے پورے ہوں گے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.